अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 5 है जी, सूरत निसा है, रुकू नंबर 2 और आयत नंबर 44 के बाद, 44 के बाद नहीं, ये पढ़ा नहीं जाता, 23 के बाद, रुकू नंबर 2 के बाद, पारा नंबर 5 सूरत निसा, रुकू नंबर 2 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालो तमाम मर्द, कव्वामूना निगहबान हैं, कव्वाम हाकिम हैं, फ़ैसला करने वाले हैं, अलन निसाए ऊपर तमाम औरतों के, यानी ऊपर अपनी बीवियों के, बिमा बस बाबस के जो फज़्ज़लल्लाहु फजीलत दी अल्लाह ताला ने, बाज़ हम उनके बाज़ को अला बाज़िन ऊपर बाज़ के, वबिमा और बवजह उसके जो अनफकू वो खर्च करते हैं मिन अम्वालिहिम अपने मालों में से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मर्द जो हैं उनको अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, फ़ैसला करने वाला बनाया है, निगरान बनाया है, घर चलाने वाला बनाया है ऊपर औरतों के, बीवियों के। ये बड़ी कड़वी गोली है, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सही फरमाते हैं, सही फ़ैसला करते हैं। लेकिन हमारे माहौल में जो है औरतों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि आदमी जो है वो घर का सरबराह हो, लेकिन ये हक़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक़ कड़वा होता है लेकिन उसमें फ़ायदे बड़े होते हैं। जब हम छोटे थे तो कुनीन की गोली होती थी, माएँ जो है बच्चों को वो गोली पीस कर उसमें चीनी मिलाकर या दूध मिलाकर चमचे में तो फिर जो है उनको खिलाती थी। चल रही है, मैं आप ही को कॉल करती हूँ, कॉल ही कट गई है। कि मेरी आवाज़ आ रही है जी? नहीं, अल्लाह फरमाते हैं कि अर्रिजाल हो तमाम मर्द, कव्वामूना निगहबान हैं, हाफिज़ हैं, निगरान हैं, अलन निसाए ऊपर औरतों के, औरतों पर मर्दों को अल्लाह ताला ने हुक्मरानी देती है, घर में जो है हुकूमत देती है, हाकमियत देती है। तो ये काम तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह ताला के दलाइल ये हैं कि अल्लाह ताला ने जो है मर्दों को फजीलत दी है औरतों पर, जिस्मानी एतबार से और सलाहियतों के एतबार से और बर्दाश्त के एतबार से और ताकतवर होने और निडर होने के एतबार से कई वजूहात हैं कि अल्लाह ताला ने जो है जो आला सलाहियतें मर्दों को दी हैं वो औरतों को उनसे कम दी हैं। तो अल्लाह ने उनको जो है ये सलाहियतें जो है जिस्मानी और दिमागी और हौसले की, बर्दाश्त की, ये जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने मर्दों को ज़्यादा दी हैं। और जो है वो बड़ी गुस्से में आकर जो है बड़ी जल्दी में जो है कुछ का कुछ कर देती है। तो ये हौसला जो है अल्लाह ताला ने औरतों के मुकाबले में मर्दों को दिया है कि वो हर काम जो है वो सोच कर करते हैं कि इसका अंजाम जो है क्या होगा। मसलन तलाक ही है, जितना औरत को गुस्सा आता है, पता नहीं दिन में जो है 1-2 बार जो है ज़रूर ये दंगल लगता है कि मैं आपको तलाक देती हूँ। तो ये मर्दों का ही हौसला है कि वो इतनी जल्दी नहीं करते, सोचते हैं कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मैं इतनी जल्दी जो है ये ताल्लुक़ जो है इसको तोड़ कर जो है मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो मर्द जो है वो
برداشت کی صلاحیت، پھر جو ہے طاقتور ہوتا ہے. کوئی ذرا سا بھی چور وغیرہ جو ہے گھر کے اندر آ جائے تو سب سے پہلے وہی آگے ہوتا ہے ڈانگ سوٹا پکڑ کر. عورت تو بیچاری جو ہے وہ کانپتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ جو ہے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو جو ہے مرد کو فضیلت دی ہے، حاکمیت دی ہے گھروں میں. دوسری جو ہے بات وہ اللہ فرماتے ہیں بما انفقوا، بس اس کے جو کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں کو. مرد جو ہے وہ روزی کما کر لاتا ہے اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. یہ مرد والا کام جو ہے باہر سے روزی کما کر لانا یہ عورت کے بس میں نہیں ہے. عورت جو ہے یہ محنت مزدوری مشقت نہیں کر سکتی. اس لیے ان دو فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو ہے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے بھی، میرے خامد بچوں کے لیے بھی. تو جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، مان لینا چاہیے اور گھروں کو جو ہے سکون کے ساتھ چلانا چاہیے. اگر مرد جو ہے اس سے کبھی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو درگزر کرے. اسی طرح مرد جو ہے وہ عورت سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ بھی درگزر کرے. گالی گلوچ اور بھڑک اٹھنا اور دنگا فساد کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. گھروں کو جو ہے سکون سے چلانا چاہیے، اور مردوں کو جو ہے جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ مردوں کو فضیلت دی ہے اور عورت جو ہے وہ اس کا بس نہیں چلتا ہے، بچے تھوڑے بہت سوجھ بوجھ کو ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کو جو ہے وہ تربیت کر کے جو ہے وہ ان خامد کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں. کئی ایسی خاندانی ہوتی ہیں اعلیٰ خاندان کی کہ وہ پھر بچوں کو جو ہے آگے کر کے نا اپنے خامد کے تو ان کے ہاتھوں وہ ذلیل کرواتی ہیں. تو یہ جو ہے ایسی عورتیں جو ہے وہ تو ان پر تو اللہ کی لعنت ہی برستی ہے. جس نے اپنے خامد کی جو ہے گھر کی نافرمانی کی ہے وہ تو ملعون عورت ہے. دیکھیں یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات، پس حقیقی نیک عورتیں، فالصالحات حقیقی نیک عورتیں جو ہے وہ قانتات، وہ مردوں کے حکم ماننے والی ہوتی ہیں. حافظات، اور وہ جو ہے مرد کے گھر کے اور ہر چیز کی، اس کی بچوں کی ہر چیز کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. حافظات للغیب، مرد کی غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کی چیزوں کی، اس کی عزت کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. تو آگے اللہ نے کتنی جو ہے نیک عورتوں کی جو ہے صفات گنوائی ہے کہ یہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کی یہ بڑی اچھی صفات ہیں کہ وہ خامدوں کی فرما بردار ہوتی ہیں، عزت کی حفاظت کرنے والی، مال و جان کی، بچوں کی، گھر کی، ہر طرح وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ اللہ نے صفات بیان کی ہیں قرآن پاک کے اندر. لیکن جو خاندانی ہوتی ہیں، اعلیٰ خاندان سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ ان صفات کو جو ہے وہ نہیں مانتی. وہ کہتی کہ ہم جو ہے بدماشی کریں گے گھر میں، اور جب تک اس کا بس نہیں چلتا، بچے ذرا تھوڑے سے سوجھ بوجھ ہو جاتے ہیں گریبان پکڑنے کے لیے، تو پھر وہ ان کو تیار کر دیتی ہے کہ اپنے باپ جو ہے اس کی ذرا مرمت کرو، اس کا دماغ ذرا درست کرو. ایسی بے غیرت اور بے حیا عورتیں پائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. میں پروفیسر جب حاضر سروس تھا، اللہ گواہ ہے مجھے 2 پروفیسر نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب، ایک ایجوکیشن کے ایک فزکس تھے، دونوں نے مجھے پوچھا یار بیوی جو ہے وہ رات جو ہے ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، بچوں کو ہی بٹھا دیتی ہے، نہ ان کو نماز نہ ان کو کچھ قرآن، تو کیا کیا جائے؟ میں کہتا تھا دعا ہی کرو، بس اس کے لیے دعا ہی کرو. کیونکہ جب عورت جو ہے نا بے حیا ہو جائے گھر میں تو آدمی کا بس نہیں چلتا. پھر رب سے دعا، نبی علیہ السلام فرماتے جب تمہارا بس نہ چلے پھر اللہ سے دعا شروع کر دو. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بس صبر کرو، اپنے بچوں کے سامنے اس کو نہ جھڑکنا، ورنہ بچے جو ہے تمہارے بچے تمہارا گریبان پکڑ لیں گے. تو یہ معاشرے کے اندر
تجربہ ہے میرا، میں بناوٹی گل نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ 2 پروفیسر ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں، 60 70 80 کا سٹاف تھا، کوئی کسی نے نہیں مسئلہ پوچھا، گزارا کر لیا، ٹھیک ہے بھئی کیا گھر کی بات باہر کیا کرنی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو ہے یہ گھر کی نگہبانی اور نگرانی جو ہے اور فیصلہ جو ہے اس کا اختیار دیا ہے۔ اور ایسی عورتیں جو مردوں کو جو ہے وہ ذلیل کرتی ہیں اولادوں کے سامنے، وہ اولادیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ خود تو لعنتیں جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، اکٹھی کرتی ہیں، لیکن آگے اولادیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں قیامت تک برباد ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس عورت نے بدماشی کرنی ہے خامد کے ساتھ تو اس نے پھر جھوٹ بولنا ہے، اپنے آپ کو بے گناہ اور پاکیزہ فرشتہ بنانے کے لیے اس نے پھر جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ گھروں کو، اداروں کو، ملکوں کو، معاشرے کو جھوٹ جو ہے یہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھتا ہے۔ تو جن گھروں میں جو ہے عورتوں کی سرکشی ہوتی ہے، وہ ہر برائی جو ہے وہ خامد پر جو ہے وہ مسلط کرتی ہے اپنی اولاد کے ذریعے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جو ہے عورتیں مردوں پر غالب آ جائیں گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہمارا حال کیا ہوگا اس وقت؟ فرمایا بطن الارض خیر من ظہرہا، اس وقت پھر مردوں کا زمین کی پشت پر پھرنے سے بہتر ہے کہ وہ زمین میں کے پیٹ میں چلے جائیں، یعنی اس زندگی سے مردوں کی اور موت بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے ان کا۔ جو بدماشی میں جو ہے وہ حشر کریں گی، گھروں میں دنگا فساد کریں گی، اور یہ ملعون عورتیں جو ہیں یہ اس پچھلوں کو بھی بھے مسلط کرتی ہیں، مرد کو زیر کرنے کے لیے پچھلوں سے ہی مدد لیتی ہے اور اولادوں سے ہی مدد لیتی ہے، اور جھوٹ بول کر جو ہے مردوں کا جو ہے ستیہ ناش کر دیتی ہیں، معاشرے کے اندر ان کو برباد کر دیتی ہیں جھوٹ کے ذریعے۔ وہ بیچارہ کسی مجلس میں بیٹھ کر بات کرنے جیسا نہیں ہوتا، بات نہیں کر سکتا، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو رب العزت نے جو ہے پنجابی جو کہتے ہوں کہ آدمی جڑا ہے جھاڑو دا بن ہے، یعنی جس رسی سے جھاڑو کے تنکے باندھے جاتے ہیں، آدمی وہ رسی ہے جو گھر کے سارے افراد کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، باندھ کر رکھتا ہے، اور ان کی بربادی جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہے۔ تو سرکش خاندانی ملعون اور بغیرت عورتیں ہوتی ہے جو گھر کے جو ہے تنکے جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، اور بچوں کو جو ہے باپ کا گریبان پکڑنے کے قابل بنا دیتی ہے، اور اس میں جو ان کا پچھلوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ وہ ساری بدماشی جو ہے پہلے تو پچھلوں کے ذریعے کرواتی ہے، پھر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے پھر اس کو آگے کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الرجال قوامون، تمام مرد جو ہے وہ قوام ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں، نگہبان ہیں، حاکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ گھر میں جو ہے ایک ہوگا فیصلہ کرنے والا، تو گھر میں جو ہے سکون ہوگا، امن ہوگا، انصاف ہوگا، سب اچھائی ہوگی۔ اور اگر مرد کے مقابلے میں عورت کہے کہ نہیں میں جو کہوں گی، جو میں کروں گی وہ ہوگا، جب اس کی میں آ جائے گا تو سب سے زیادہ بربادی پھر بچوں کی ہوگی۔ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں، پھر وہ دونوں کے باغی ہو جاتے ہیں، ایک کے نہیں، پھر دونوں کے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی ملعون عورتیں جو نیج خاندان کی اپنے آپ کے بڑی اعلیٰ خاندان سمجھتی ہیں، یہ نیج خاندان کی عورتیں جو ہے یہ گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے، صحابہ کرام سن کر بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری حالت کیا ہوگی اس وقت؟
فرمایا زمین کے سینے سے اس کے اوپر چلنے سے اس مردوں کا جو ہے زمین کے پیٹ میں چلے جانا بہتر ہوگا اس زندگی سے۔ فرمایا ہاں آگے وہ آیت آگے جو میں چھوڑ گیا تھا، فالصالحات تو یہیں پہ آگے، میں سمجھتا سورہ نور میں شاید، فالصالحات پس حقیقی نیک عورتیں قانتات حکم ماننے والی ہوتی ہیں۔ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی دی ہے گھر کی، وہ آدمی کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں۔ مشورہ ضرور ہے، قرآن نے کہا ہے کہ مشورہ لے کر چلو، فیصلہ کرو، لیکن جب آدمی فیصلہ کر دے مشورہ لے کر، پھر اس کو اس کا حکم ماننا چاہیے۔ گھر کی سلامتی ہے جو اسی میں ہے۔ تو فرمایا کہ فالصالحات بس حقیقی نیک عورتیں قانتات حکم ماننے والی ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے خامد کے گھر کی، بچوں کی، مال عزت کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ دل غیب مرد کے غیب ہونے میں، مرد کے غیر حاضری میں، بما بسبب اس کے جو حافظ اللہ ہو، حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ بھی ہر گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور اس حفاظت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدمی کو گھر کے اندر سربراہی دی ہے اور عورت کو اس کا فرما بردار بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی گھر کی حفاظت اسی طرح ہے۔ فرمایا واللاتی اور وہ عورتیں تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن جھگڑے جن کے سے، اے مردوں جن عورتوں کے تم جھگڑے سے ڈرتے ہو کہ اس کو چھیڑ دیا، اس سے کہا کہ بیگم صاحبہ روٹی پکا دو، تو اس نے بکواس شروع کر دینی، بہتر ہے کہ خود ہی روٹی پکا لو۔ وہ بیچارہ جیسا بھی آتا ہے باہر سے روزی کما کر، کئی ہوتی ہیں کہ اس کے آتے ہی سارا دن بہت اچھی ہوتی ہے، جب آنے کا ڈر اپنے ہوتا ہے ٹائم، پھر وہ سر پہ جو ہے دوپٹہ باندھ لیتی ہے، ہائے ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، بغیرت مری بھی نہیں آج تک، جان ہی چھٹ جاندی، تو میں مر گئی، یہ اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ جلا کٹا جو ہے وہ آیا محنت مزدوری کر کے، اور اس کو تو چاہیے نا اس کو موسم کے مطابق ٹھنڈا پانی یا چائے بنا کر دے یا اس کو روٹی دے بنا کر، وہ اپنا ہی کام شروع کر دیتی ہے۔ اِنَّ قَیدَ کُنَّ عظیم۔ وہ جو ہے جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، جب عورت نے الزام لگائے اور جو ہے ایک بتانے والے نے بتا دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تو عورت جھوٹی ہے، جب دیکھا اس کے خامن نے تو کرتا یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور کہا اِنَّ قَیدَ کُنَّ عظیم، تمہاری تدبیریں بہت بڑی ہیں۔ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں گواہی نہ ملتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست تھا، اس عورت کے خاندان میں سے ایک شخص نے جو ہے کہا، بعض کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، اور اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ پھر اس کے خامن نے جو ہے اللہ نے بندوبست کر دیا، ورنہ اس کا مطالبہ یہ تھا اپنے خامن، جرم بھی خود کیا، اس کو پچھلے کمرے میں لے کے دروازے بند کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے اندر حیا تھا، شرم تھی، وہ نہیں مانے، باہر کو دوڑے، دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے، گیٹ پر آئے تو خامن نظر آ گیا، اور فوراً بول کے کہا کہ جو تیرے گھر والوں سے جو ہے برا سلوک کرے، بری نیت رکھے، برائی کا ارادہ کرے، اس کی کیا سزا ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے، آپ خود ہی فیصلہ کریے، اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے یا اس کو جیل بند کر دینا چاہیے۔ چلاکی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی عورتوں سے جو ہے مردوں کو بچائے، وہ زندگی بھر کا عذاب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ واللاتی، وہ عورتیں تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن جن کے جھگڑے سے، فعائذوہن جھگڑتی رہتی ہے، بدتمیز ہے،
بد دعائیں نا حق بد دعائیں دیتے تو آ جائیں بس تھلے، تم آ جائیں کسی گڈی تھلے، تینوں آ جائے کسی کی موت۔ ایسی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں بے حیا، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم و حیا ہے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوا، اور بنتی ہے کہ میں خاندان کی ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ جھگڑتی ہے، دنگا فساد کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو فَاعِظُوهُنَّ، پس واضح و نصیحت کرو ان کو اللہ کے رسول کے نصیحت کے ذریعے جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو زبان سے۔ نمبر 1، اگر وہ زبان سے نہیں مانتی ہے، اس کی سرکشی میں کوئی کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، تو وہ اس کی واضح و نصیحت کو بھی مرد کی جو ہے وہ کمزوری سمجھیں گی۔ تو آگے فرمایا کہ اگر وہ واضح و نصیحت کو نہیں سمجھتی ہے تو فَاہْجُرُوهُنَّ، پس علیحدہ کر دو ان کو، چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع، بیچ بستروں کے۔ پہلا جو ہے پہلی خوراک یہ ہے کہ اس کو واضح و نصیحت کرو۔ دوسری خوراک یہ ہے کہ واضح و نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو دوسری خوراک یہ ہے کہ ان کو اپنے بستروں کے قریب نہ آنے دو۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے، فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر پٹائی کرو ان کی۔ لیکن نبی علیہ السلام فرمایا منہ پر نہ مارو، پھر ٹھیک ہے پٹائی کر لو۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی میری پینڈو ہو گئی ہے تو وہ جہالت نہیں چھڑتی، اور مہینے میں ایک دو دفعہ انہوں کٹنا لواں تو وہ دماغ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ یہ تیسری خوراک آ گئی کہ جب مرد جو ہے اس نے اس کو واضح و نصیحت کی ہے، نہیں مانی ہے، پھر اس کو بستر سے اس کو اپنے بستر کے قریب نہ آنے دو۔ اب تیسری خوراک، پہلی دو خوراکیں جو ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑا، تیسری خوراک یہ ہے کہ پھر پٹائی کر لو۔ اب 3 خوراکوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فائن، پس اگر اطاعنا، وہ کہنا مان لیں، کم تمہارا اطاعت کر لیں، حکم مان لیں، کہنا مان لیں تمہارا، فلا تبغوا، پس نہ تلاش کرو علیہن، اوپر ان کے، یا خلاف ان کے، سبیلا، کوئی اور راستہ۔ اگر یہ 1 2 3 خوراکیں جو ہے ایک کے بعد اس کو جو ہے اس میں اصلاح ہو گئی ہے، چھوڑ دو بس، اب اس کو کچھ نہیں کہنا۔ 2 خوراکیں دی ہیں، اصلاح ہو گئی ہے، بس چھوڑ دو، تیسری خوراک نہیں۔ 3 خوراکیں ہو گئی ہیں، نہیں اصلاح ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 جو خوراکوں کے بعد تک جو ہے اگر وہ اصلاح ضد چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، بےعزتی توہین آدمی کی چھوڑ دے، تو پھر ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیًّ، بلند مرتبہ، کبیرہ، بہت بڑا۔ اس کے بعد آگے آپ کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ، اور اگر خفتم، ڈرو تم، شقاقہ، مخالفت سے، بینہما، درمیان ان کے۔ 3 خوراکیں جو ہے تم نے استعمال کرنی ہے، کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب اوپر والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ شقاقہ بینہما، ان دونوں کی مخالفت، لڑائی جھگڑے سے، فَبَعْثُوا، پس مقرر کر لو، حکماً، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہل ہی، اس مرد کے گھر والوں میں سے، ہی ضمیر ہے مرد کے لیے۔ فرمایا اگر جو ہے 3 خوراکوں کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر جو ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ان کی لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوگا، تو پھر اس طرح کرو، آخری بار، کہ مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی فیصلے کے لیے مقرر کر لو، وہ حکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، اس عورت کے گھر میں، ہا ضمیر عورت کے لیے، ہی ضمیر مرد کے لیے، ایک مرد کے خاندان میں سے حاکم مقرر کر لو اور ایک عورت کے خاندان میں سے حاکم مقرر کر لو،
وہ دونوں جو ہے دونوں کی بات سنیں، پھر جس کا قصور ہو اس کو کہیں بھئی تیری زیادتی ہے، پھر اس کو نصیحت کریں۔ یہ آخری جو ہے چانس ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی جو ہے علیحدگی کرا دو۔ اگر عورت جو ہے وہ اس کو جو ہے نہیں جان چھوڑتی اس کو کہ یہ بس تھلے آ کے مرے گا تو مینوں سکون ہوئے گا، کسی دی موت مرے گا تو پھر مینوں ٹھنڈ پینی ہے، تو پھر ٹھیک ہے پھر انہوں نے جو ہے علیحدگی کروا دو۔ فرمایا این یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، یوفقو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ بینہما درمیان ان کے۔ اگر وہ دونوں جو ہے اپنے گھر اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر اصلاح کے لیے کرتے ہیں، دونوں نیک ریتی جو اصلاح کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ وہ صلح صفائی کے لیے جو ہے اپنے گھر کو چلائیں۔ آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً بہت زیادہ علم والا، خبیراً بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ چونکہ اللہ کو سب اندر باہر کی خبریں ہیں، اس لیے یہ عورت اور مرد کے بارے میں جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بالکل اصلاح کے لیے ہیں، کوئی ان کے اندر ظلم زیادتی نہیں ہے کسی فریق کے ساتھ، اور یہ دونوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ بھلائی ملے گی قرآن کے فیصلوں کو، ہر شخص کو جو ہے ہر شخص قرآن کے فیصلوں سے بھلائی ملے گی اس کو۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو۔ آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ گئی ہے۔ میں تو بول رہا ہوں آواز نہیں آ رہی جی۔ وہ بچی اوپر ہے، میں کیا کروں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ میں تینوں ہاتھ نہیں لایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک بناؤ، بِهِ، ساتھ اس کے، شیئن، کسی بھی چیز کو، مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، شامل نہ کرو، حصہ دار نہ بناؤ اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کی جو ہے دیگر جو ہے صفات، اس میں کسی کو شامل نہ کرو۔ شریک کے معنی شامل کرنا، حصے دار بنانا۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شرک کرو، بِهِ، ساتھ اس کے، شیئا، کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ حقیقی ماں باپ کے، احساناً، نیکی کرو، اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، نیک سلوک کرو۔ اور 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ سے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہو جائے، ان کو اف کا لفظ بھی نہ بولو۔ اف کے معنی افسوس، افسوس جو پورا لفظ ہے افسوس ہے، فرمایا اف بھی نہ کہو، کہ افسوس ہے کہ یہ تم نے جو ہے یہ گلاس توڑ دیا، افسوس تم نے چائے کا کپ توڑ دیا زمین پر گرا کر۔ کچھ بھی نقصان ہو جائے ان سے تو ان کو فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے عزت کی ساتھ بات کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بولو تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی توہین اور بے عزتی اور تذلیل نہ کرو ان کی۔ تو یہ بدبختی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ باپ جو ہے ان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے جو ہے وہ اس کو چابی دے رہے ہیں میڈم کو، اور میڈم جو ہے وہ پوری فل بدماشی دکھا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور ساتھ ماں باپ، حقیقی ماں باپ کے نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور ساتھ ذی کے معنی والے، القربہ حقیقی قرابت، الف لام لگا ہے،
اور ساتھ حقیقی قرابت والے جو ہے ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وہ کون ہیں؟ مرد کے ماں باپ ہیں، مرد کے بہن بھائی ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، جن کے حقوق پر جو ہے میڈم جو ہے مسلط ہو کر بیٹھ گئی ہے کہ سب کچھ میرے، یہ خبردار کسی نے ادھر دیکھا، اور دن رات ہے اپنے بغیرتوں اور بدماشوں کو مسلط رکھتی ہے گھر میں۔ فرمایا کہ باب ذی القربہ اور ساتھ حقیقی قرابت والوں کے یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، والیتامى اور ساتھ حقیقی یتیموں کے بھی نیکی کرو، والمساکین اور ساتھ حقیقی مسکینوں کے بھی نیکی کرو، والجار اور ساتھ پڑوسی حقیقی پڑوسی کے ساتھ بھی نیکی کرو، ذی القربہ جو قرابت والا ہے، ذی کے معنی والا، القربہ قرابت یعنی تمہارا ہمسائے میں جو رہ رہا ہے خونی رشتہ، بہن بھائی، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، والجار اور نیکی کرو ساتھ پڑوسی کے، جار کے معنی پڑوسی ہمسایہ، الجنوب اجنبی کے، تمہارے پڑوس میں تمہارا رشتہ دار خونی رشتہ دار ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور جار الجنوب جو اجنبی غیر ہے، رشتہ دار نہیں ہے پڑوسی، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، والصاحب اور نیکی کرو ساتھ حقیقی ساتھی کے، بالجنب ساتھ پہلو کے، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو شخص بیٹھا ہے کسی گاڑی میں، دفتر میں، کسی جگہ پہ بھی ہے، وہ جو ہے تمہارے ساتھی جو ہے پہلو کے، دائیں والا، بائیں والا، آگے والا، پیچھے والا، ان سب کے ساتھ نیکی کرو، وابن السبیل اور نیکی کرو ساتھ بیٹے السبیل خاص راستے کے، یعنی نیکی کے راستے کا جو بیٹا ہے یعنی مسافر ہے، بیٹا ابن کے معنی بیٹا، السبیل خاص راستے کا، تو خاص راستے کا بیٹا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے سفر پر چلنے والا مسافر، ابن السبیل کے معنی مسافر، تو جو نیکی کے راستے پر چلنے والا مسافر ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یہ مسافر جو ہے سفر میں اس کو کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کھانے وانے کی، پیسے کی، اس کی مدد کر دو۔ وما ملکت اور جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا من اس شخص سے کانا جو ہے مختالاً اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا، جس میں جہالت کی اکڑ ہے، اکڑ پن ہے، فخر ہے، غرور ہے اپنی جہالت پر۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ خامد کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ہمسائے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے اجنبی کے ساتھ، یہ اتنا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اب خاندانی عورتیں جو ہے وہ اتنا بوجھ کس طرح برداشت کریں؟ وہ تو کسی رشتہ دار کو پانی کا گلاس نہیں پلانا چاہتے، ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی خامد کے رشتہ دار کو پانی کا گلاس ہی دے دے، وہ اس پر تو ایسی رب کی لعنت برستی ہوتی ہے، تو ایک گلاس پانی کا جو ہے اس کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں خامد کے کسی اس کے والدین کو یا اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی کو پانی کا گلاس بھی دے دوں۔ یہ میں مفروضوں کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کے اندر رہتا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں۔ فرمایا کہ الذین فخر کرنے والے، مختالن اکڑنے والے، الذین وہ لوگ ہوتے ہیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جو مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، وہ بڑے آکڑ خواہ ہوتے ہیں اور فخر کرنے والے ہوتے ہیں اپنے مال پر، اور سنگ دل ہو جاتے ہیں، پیسہ گن گن کر رکھ کر ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، وہ کسی مسکین غریب یتیم پر یا کسی اور حقدار پر ایک پائی بھی خرچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن وہ ہوتے کون ہیں؟
اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کہ ہم خاندانی ہیں، اور ان کی خاندانی جو ہے، ان کی جو ہے کنجوسی، ان کا گھٹیا پن، ان کی کمینگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعی خاندانی ہیں۔ فرمایا اللہ زینہ، فخر کرنے والے، اکڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، حقیقی کنجوسی کے ساتھ حقیقی کنجوسی کے۔ وہ خود بھی جو ہے کنجوس ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں۔ نسل در نسل کنجوسی چل رہی ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ جھوٹ ہے، کہ بیٹی جو ہے، بیٹا، وہ بھی جھوٹ ہی ہوں گے۔ جس برائی کی جو ہے بڑے انہیں جو ہے بنیاد رکھتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ نسل در نسل پھر چلتی ہے۔ اس لیے گھروں کو چلانا جو ہے یہ عام کمینے لوگوں کا کام نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیچھے ماں باپ نے جس عورت کی، جس بیٹی کی تربیت کی ہے، اس کو سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تربیت کی ہے، اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا ہے کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ جن کی پچھلوں نے تربیت کی ہوتی ہے، آگے جو ہے وہ نسلیں سنوار دیتی ہیں، اور جو پیچھے سے برباد ہوتی ہیں، آگے وہ نسلیں بھی برباد ہی کر دیتی ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپا لیتے ہیں، بخیل اور کنجوس لوگ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو، رزق کو چھپا لیتے ہیں جھوٹ بول کر۔ اور بس یہ بہت برا حال ہے۔ چنگا اچھا بھلا گھر ہے، اس کی ملعون بدبخت کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس گھر میں کچھ نہیں دیا، میں مر گئی، میں اس گھر میں یہ ہو گئی، سارا لٹ کے پچھلے دے رہی ہے، شکریہ نہیں ادا کر دی زمین پہ، ایسی ملعون عورت ہے۔ میں مر گئی، میں اس گھر سے کچھ نہیں دیکھا۔ آدمی کی شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو ذلیل کر رہی معاشرے میں کہ میں نے اس کے گھر میں کوئی سکون نہیں دیکھا۔ یہ جو جھوٹ جو ہے گھروں کو برباد کرتی ہیں، پر رب کی لعنت ہی برستی ہے، آخر دم تک لعنت برستی ہے۔ وہ جھوٹ ہی بولے جاتی ہیں، اللہ ان کو اسی ڈگر پہ چلا دیتا ہے کہ بولے جاؤ تو جھوٹ، اپنی لعنت میں جو ہے تم اضافہ ہی کر رہی ہو۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ، اور وہ کنجوس لوگ جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں، ما آتاہم، جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اللہ نے اپنی مہربانی سے جو ان کو رزق دیا ہے، وہ جھوٹ بول کر جو ہے چھپا لیتے ہیں، ہے نہیں کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو مر گئے۔ فرمایا وَآتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، بات سے انکار کرنے والوں کے، عذاب مہینہ، عذاب ذلیل کرنے والا۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے ہم بس خستہ حال ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، فرمایا ایسے انکاری لوگوں پر، کافر لوگوں پر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، رعاء، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، الناس، لوگوں کے، جو خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ واجب، بڑا سخی ہے، بڑا فراخ دل ہے۔ تعریف کس سے چاہتا ہے؟ بندوں سے، اللہ سے تعریف نہیں چاہتا، بندوں سے تعریف چاہتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ان کو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے خرچ کرنا چاہیے، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں کہ میں نے اس کا صلہ اللہ سے دینا ہے،
میں جو خرچ کر رہا ہوں یا خرچ کر رہی ہوں مجھے اس کا اجر و ثواب اللہ سے لینا چاہیے. وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نقد مل دے، لوگ ہماری تعریف کرنے کہ ماشاء اللہ جی حاجی صاحب جو ہے یا حاجن صاحب بہت اچھے ہیں. فرمایا ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ خاص دن الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے. نہ ان پر اللہ پر ایمان ہے کہ ہم نیکی کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کریں. اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. وہ یہ سمجھیں کہ بس یہی کچھ ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ آگے اگلی اپنی نسلوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں کہ آگے کچھ بھی نہیں. جتنی مرضی بدماشی کر لو، جتنی مرضی لوٹ مار کر لو، جتنا مرضی ظلم کر لو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. وہ خود بھی آخرت کے انکاری اور بچوں کو، اگلی نسلوں کو بھی آخرت کے انکاری تیار کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوڑے بنائیں تو یہ تاکید کی ہے کہ صرف لڑکے کا اور لڑکی کا صرف ایمان دیکھو، کہ اس کا ایمان خالص ہو. جس کا ایمان خالص ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی مخلوق سے ہمدردی، رحمت، شفقت، مہربانی ہوگی اس کے لیے، اس کے دل میں. اور جو خاندانی پیچھے سے ہی ناشکری آئی ہے اس نے تو اگلی نسلوں کا بھی بیڑا ہی غرق کر دینا. جس کا ایمان خالص نہیں ہے اس کا کوئی عمل خالص نہیں ہو سکتا. فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ مَمَن، اور جو شخص یکن ہو جائے الشیطان و حقیقی شیطان لہو واسطے اس کے قریناً ساتھی، جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے، مرد یا عورت، وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دین پر ایمان لانے کی بجائے ان کے ساتھ جو ہے ان کے حکموں کے تابع ہونے کے بجائے جب وہ شیطان کے پیچھے چلے اور اللہ کے رسول کی باتوں کا نافرمان ہو جائے، جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو سن لے فسا کرینا، پس وہ برا ہے ساتھی. جس نے شیطان کو دوست بنایا ہے نا دنیا میں، سن لے وہ اللہ کی بات کہ یہ شیطان کو تو نے دوست بنایا، یہ تیرا دوست جو ہے بہت برا ہے، یہ تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. دیکھیں نبی اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. کتنی آسانی فرما دی. 5 نمازیں پڑھو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. اور جو سب کچھ کھا پی کر جو ہے نماز ان کے لیے موت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، نہیں پڑھتے ہیں وہ رب کے ناشکرے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر جو ہے کب اللہ کی پکڑ آ جائے کہ پھر توبہ کرنا بھی نصیب نہ ہو. اور کتنی سہولت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پاک جو ہے روزانہ پڑھو، لیکن 2 صورتیں پڑھو، بے شک 2 ہی پڑھو لیکن پڑھو سمجھ کر. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. بے شک زیادہ نہ پڑھو، 2 صورتیں پڑھو، سمجھ کر پڑھو کہ میرا رب کیا کہتا ہے اس قرآن ان آیتوں میں. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر اس قدر گمراہی ہے، ماں باپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو نماز ہی پڑھا دیں، نماز پر ہی لگا دیں. ان کو روزانہ 2 آیتیں جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے پر جو ہے وہ لگا دیں. ان کو ماں باپ اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہ معاشرے کے اندر جتنی بھی سرکشیاں نوجوانوں کی اور جتنی بھی خرمستیاں نظر آتی ہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے. ماں باپ نے یہ سزا بھگتنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ اس کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. وہ آباءہ یحودانہ ہو، ینصرانہ ہو، یمجسانہ ہی،
پھر ماں باپ ہیں جو بچے کو جو ہے اسلام چھڑا کر اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اگر ان کو نماز کی تلقین نہیں کریں گے، قرآن کی تلقین نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لیں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے سے کہ آگے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب ٹل نہیں جائے گا۔ کسی کے انکار کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ، نتیجہ وہ جو ہے بدل نہیں سکتا۔ اور یہ جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس کا آخر پر کھرا ایمان ہے، وہ کسی کے ایک پائی پر تھوکتا بھی نہیں ہے، وہ کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتا کہ اس کی دل آزاری ہوگی۔ وہ ہر ایک کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، جس کا ایمان کھرا ہے۔ اور جس کا ایمان کھرا نہیں ہے، اس کے سارے اعضاء جو ہے سب برائیاں کریں گے۔ آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے اوپر ان کے، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لے آتے ساتھ اللہ کے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے۔ اگر ان کو کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے خرچ کرتے لوگوں پر، ریاکاری کی بجائے اگر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے اگر وہ خوش کرتے تو ان کا کیا بگاڑ ہو جاتا، کیا نقصان تھا ان کا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے خرچ کرتے، مما، اس مال میں سے رزقہم اللہ، جو رزق دیا ان کو اللہ نے۔ اللہ پوچھتے ہیں ماذا علیہم، کیا ہے اوپر ان، کیا ان کا نقصان ہو رہا ہے اگر وہ ریاکاری دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے جو ہے وہ خرچ کرتے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا، ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کون سی مصیبت آ گئی تھی ان پر۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم، ساتھ ان کے، علیمہ، بہت زیادہ جاننے والا۔ جو نیت ہے دل میں، جو ارادہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے اس کو، کہ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے نیکی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، یا اپنے رب کو جو ہے خوش کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے خرچ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ اللہ ہر ایک کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے، اندر باہر سب کچھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال، برابر ذرۃ، ایک ذرے کے، وَإِن تَقُ، اور اگر ہوگی، حسنۃ، کوئی نیکی، یضاعفھا، وہ بڑھائے گا، یضاعف، بڑھائے گا، ہاں، اس نیکی کو۔ کوئی بھی نیکی ہوگی، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، اللہ اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کو جو ہے بڑھا کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو تم خرچ کرتے ہو میری رضا کے لیے، میرے راستے میں، جو تم خرچ کرتے ہو میں اس کو جو ہے پورا کر دیتا ہوں۔ جتنی رقم تمہاری نکلتی ہے میں اس میں اور جو ہے شامل کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہماری تسکین کے لیے اعلان کر رہے ہیں، پر قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَقُ حَسَنَةٌ، اور اگر ہوئی کوئی نیکی، یضاعفھا، وہ بڑھائے گا اس نیکی کو، وَیُؤْتِ، اور دے گا، مِن لَدُنْہُ، اپنی طرف سے، اجر عظیمہ، بدلہ بہت بڑا، اس نیکی کا بدلہ اللہ بہت بڑا دے گا۔ جس طرح میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے جب ترازو لگ جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں برائیاں،
تو ایک خوش نصیب اپنا نیکیوں کے پلڑے میں اونٹ پہاڑ جتنی نیکی دیکھ کر پوچھے گا میرے رب، اے میرے رب یہ اتنی بڑی نیکی کہاں سے آ گئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے ایک کھجور سے میرے روزہ دار بندے کی افطاری کروائی تھی میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میں تجھے اس کھجور کا بدلہ اونٹ پہاڑ جتنا جو ہے وہ دے رہا ہوں، اور اللہ اس سے بڑھا کر بھی دے سکتا ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اب اونٹ پہاڑ جو ہے اس کے کھجوروں کا وزن جو ہے کھجور برابر وزن اس کا کرنا چاہیے تو ان گنت کھجوروں کا وزن جو ہے وہ آ جاتا ہے، نیکیاں آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی پڑھاتا ہی نہیں، نہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اور خرمستیاں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو کوئی تھوڑا بہت ایمان ہے آخرت کے وہ سمجھتے ہیں بس کلمہ ہی کافی ہے، عمل بے شک شیطانہ والے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جن کا ایمان نہیں وہ ویسے ہی فارغ ہو گئے۔ فرمایا کہ فکیفا بس کس طرح ہوگا قیامت کے دن، کس طرح پھر جو ہے وہ نتیجہ برآمد ہوگا اچھا، اذا جئنا جب ہم آئیں گے، میں چھوڑ گیا ہوں نہیں وَيُؤْتِ اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے اجرًا بدلہ، اجرت عظیمہ بہت بڑی، اس نیکی کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ فکیفا پس کیا ہوگا یا کیا حال ہوگا، اذا جس جینا آئیں گے ہم من کل امت جینا ہاں جی آئیں گے ہم من کل امت ہر امت میں سے بے شہید ساتھ ایک گواہی دینے والے کے، آئیں گے ساتھ گواہی دینے والے کا مطلب کیا ہے، لائیں گے ہم گواہی دینے والے کو۔ فکیفا پس کیا حال ہوگا نافرمانوں کا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے بے شہید گواہی دینے والا، وہ کون ہوگا؟ ہر امت کا پیغمبر۔ پیغمبر اپنی امت کے بارے میں کہے گا یا اللہ میں نے تو 950 سال ان کو واعظ و نصیحت کی تھی، انہوں نے میری نہیں مانی۔ ہر امت کا پیغمبر جو ہے اللہ کے حضور شکایت کرے گا۔ اگر آپ واقعات کو پڑھ کے دیکھیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، ہلاک کر دیے گئے، تو شعیب علیہ السلام بڑی دردناک لہجے میں کہتے ہیں کہ اے میری قوم میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، میں نے تو پورا زور لگا دیا کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، لیکن تم نہیں مانتے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی تباہی پر جو ہے یہی کہتے ہیں کہ میں کس طرح تمہاری ہلاکت پر افسوس کروں کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، لیکن تم نے میری ایک نہیں مانی۔ فرمایا فکیفا پس کیا حال ہوگا اذا جینا جب ہم آئیں گے من کل امت ہر امت میں سے بے شہید ساتھ ایک گواہی دینے والے کے، قیامت کے دن ہم ہر امت کے پیغمبر کو لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تیری امت نے، تیری قوم نے تجھ کو کیا جواب دیا تھا۔ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن عدالتی کارروائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بنیاد پر کرنی ہے۔ بولو بھئی تمہارے پاس پیغمبر آیا تھا، ہاں جی، کیوں نہیں مانی اس کی؟ بازی غلطی ہو گئی، اللہ قائل کر کے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، پھر آگے جو ہے وہ کام چلائے، فیصلہ پھر کرے گا، اندھا دونوں فیصلے نہیں کرے گا۔ ہر امت کا جو ہے پیغمبر جو ہے وہ گواہی دینے والا آئے گا اپنی امت کے خلاف۔ وجینا اور آئیں گے ہم بے کا ساتھ آپ کے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہاؤلائے اوپر ان لوگوں کے، آپ کی امت کے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے، شہیدن گواہی دینے والا۔
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس اپنی امت پر جس نے تیرا کلمہ پڑھا تھا، قیامت کے دن ہم آپ کو لائیں گے کہ بتاؤ تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اور اس کو 19ویں سپارے کے پہلے رکوع میں دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ، جب اللہ اس امت کے پیغمبر سے پوچھیں گے بتاؤ تمہاری امت نے جو ہے کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا۔ 19واں سپارہ پہلا رکوع میں جو ہے تمہیں سورۃ الفرقان ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ کی عدالت میں، یا اللہ میری اس قوم کلمہ پڑھنے والی نے اس قرآن کو جو ہے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں، ہم پہ یہ مقدمہ ہونے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ کلمہ پڑھنے والوں اپنی جانوں کو بھی اپنی اولادوں کی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ موقع ہے اس وقت، یہ اگر موقع کھو گیا، زندگی ختم ہو گئی نا، پھر کچھ نہیں بنے گا۔ یہ ہم پہ مقدمہ ہونے والا ہے۔ ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عورت جائے، اولاد جائے جہاں جاتی ہے، جہنم میں جاتی ہے، جائے، ہمیں کیا، ہم نے تو پیدا ہی کرنا تھا نا، بس آگے ان کی مرضی جدھر جانے، نہیں، ان کی مرضی نہیں، یہ اولادوں کا حساب دینا ہے۔ نہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کتنا سلیبس مقرر کر دیا نبی نے، 2 آیتیں کہا نا، 2 آیتیں پڑھتے بھی مصیبت پڑ جاتی ہے، 2 آیتیں اس کو ان کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیں، یہ بھی مصیبت ہے، کوئی آسمان گر پڑا اوپر سے۔ 5 نمازیں ہیں، وہ بھی پڑھنا کوئی مصیبت، 10-15 منٹ لگتے ہیں، وہ بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی عذاب ہے۔ یہ جو اولادوں کے ساتھ جو ہے نا نرمی ہو رہی ہے، شفقت ہو رہی ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ سب کو لے ڈوبے گی۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جھوٹ سکھا دیا کہ آگے کچھ نہیں ہوگا، سارے دیکھنے سے پوری قوم جو ہے کسی کا بھی آخر پر ایمان نہیں ہے، جس کا آخر پر ایمان ہو وہ کسی کا کچھ نہیں اذیت دیتا کسی کو، نہ کسی کا پائی پیسہ کھاتا ہے۔ یہ تو سارا ملک لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، سارا ملک ظلم پہ لگا ہوا ہے، سب گھروں میں ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نہ خود کچھ قرآن سے سیکھتے ہیں، نہ بچوں کو آگے سکھاتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی جائیں گے، آگ جو ہے تاب لیں گے، اور یہ بھی آگ تاب لیں، سردی کم از کم سردی سے تو بچیں گے نا۔ چائے کی بجائے وہاں جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ فرمایا یوم ذن، اس دن، یود الذین، چاہیں گے وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا چاہیں گے دل سے، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی اس خاص پیغمبر کی، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر پھر جو ہے اس کی نافرمانیاں کی، اس کے دین کی نافرمانیاں کی۔ کلمہ پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کافروں کے فتنے کے پیچھے چلتے رہے، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی اس خاص پیغمبر کی۔ اب کافر کیا چاہیں گے، لو تو سوا، کاش کے مساوی برابر کر دیا جائے، بہم، ساتھ ان کے، الارض، اس زمین کو۔ وہ جہنم کو جب دیکھیں گے، جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرشتے جو ہے ان کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت وہ خواہش کریں گے کاش زمین پھٹ جائے، ہم زمین کے اندر چلے جائیں اور زمین برابر ہو جائے اور ہم اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن جو مرضی خواہش کر لیں، ہوگا وہی جو اللہ نے کرنا ہوگا۔ اللہ کہیں گے تم نے میری دنیا میں ایک نہیں مانی، آج میں بھی تمہاری جو ہے کوئی نہیں مانوں گا۔ قرآن کہتا ہے جہنمی فریاد کریں گے اللہ سے،
اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجرموں تم میرے باغیوں، تم نے میری زمین پر میری نافرمانی مسلط کی، میرے خلاف تم نے نافرمانیاں کی، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون، میرے ساتھ مت بات کرو، میں تم سے بات نہیں کروں گا، کوئی تمہاری نہیں سنوں گا، جب دنیا میں تم نے میری نہیں سنی تو آج میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ یہ سب کچھ قرآن فرما رہا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے مان لینا چاہیے، قو انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے، گھر والوں کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ پکار رہا ہے قرآن پاک میں، فرمایا یہاں یہ ہے کہ جس کو روٹی بہتر ملتا ہے وہ اور زیادہ متکبر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، ان پڑھ بزرگ، اور مثالیں کیا دیتے تھے کہ جس بیری کو، جس درخت کو پھل زیادہ لگے اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ یہ مثال دے کر ہمیں ہمارے بزرگ، ان پڑھ بزرگ سکھایا کرتے تھے نصیحتیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے نعمتیں کچھ زیادہ دے دیں تو اس کا شکریہ بھی بڑھا دو، شکریہ بھی زیادہ کر دو۔ یہاں کیا ہے کہ اگر کھانے کے لیے اچھا ملنا شروع ہوا تو خرمستیاں شروع ہو گئی ہیں، نافرمانیاں شروع ہو گئی ہیں، ناشکری شروع ہو گئی ہے، رب کی مانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حالت جو ہے قرآن بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جب پیش ہوئے تو ہمارا حال کیا ہوگا، کیفا، کیا حال ہوگا۔ فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے باتوں کو۔ جو یہاں جھوٹ کی لعنت لیے بیٹھے ہیں وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اور اللہ کہتے ہیں وہ اپنے جھوٹ سے لا یکتمون، نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ، اپنی باتوں کو۔ جو انہوں نے جھوٹ بول کر، جھوٹی باتیں کہہ کر اللہ کی مخلوق سے ظلم کیے، حق چھینے، اللہ تعالیٰ جو ہے سے وہ جو ہے جھوٹ بول کر اپنی خرمستیاں، اپنی بےغیرتیاں، اپنے ظلم، اپنی بدماشیاں نہیں چھپا سکیں گے۔ دنیا میں تو چھپا لیا کہ بغیرت کی تعریف کر رہا ہے، ظالم کی تعریف کر رہا ہے، دنیا میں تو چھپا لی اپنی خرمستیاں، قیامت کے دن نہیں خرمستیاں چھپا نہیں سکو گے۔ اللہ کو سب پتہ، جھوٹ بولو گے، قرآن کہتا ہے اللہ اعضاء کو حکم دیں گے، ہاتھ پاؤں کو حکم بولو بھائی، یہ کہتا ہے میں نے یہ جرم نہیں کیا، ہاں جی، وہ ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کیا تھا، اور ہاتھوں کی گواہی پر قرآن کہتا ہے پھر پاؤں جو ہے اس کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ بالکل اس نے یہ جرم کیا تھا، یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کے چمڑوں سے باتیں کروا لیں گے کہ بتاؤ اس نے جرم کیا تھا یا نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے آج۔ چمڑے کہیں گے ہاں اللہ جی اس نے جرم کیا تھا، کہاں جانا ہے بچ کر۔ تو اپنے پر اور اپنی اولادوں پر رحم کرو، ان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو۔ اگر تم ان کو جو ہے فضول خرچیوں سے جو ہے ان کے دل خوش کرتے ہو تو ان کو اللہ کی آگ سے ہی بچا لو۔ فرمایا دوبارہ پڑھ دوں جی، یرید اللہ، نہیں جی آگے، الرجال، تمام مرد، قوامون، حاکم ہیں، فیصلے کرنے والے ہیں، گھر کی نگہبانی کرنے والے ہیں، علی النساء، اوپر تمام عورتوں کے، عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، بما بس کے جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے،
بعض ہم ان کے بعض کو علا بعض اوپر بعض کے جسمانی طور پر جسمانی صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، وبما اور بسبابس کے جو انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں اموال مال اپنے. دو چیزیں آ گئیں، جسمانی صلاحیتیں مردوں کی عورتوں کے مقابلے میں بہتر ہیں، قوی ہیں، طاقتور ہیں، اور دوسرا ہے کہ مرد جو ہے وہ کما کر کھلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، بچوں کو. عورتیں اپنے مردوں کی محتاج ہوتی ہیں کہ ان کی روزی جو ہے وہ کھاتی ہیں، وہ لاتے ہیں کما کر تو وہ کھاتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے. تو یہ عورتیں جو ہے ان کی دو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے مقابلے میں دو چیزیں بیان کی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اس کا اپنی صلاحیتیں زیادہ اللہ نے اس کو دی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کما کر کھلاتا ہے. فرمایا کہ من اموالہم بما انفقوا بس اس کے جو خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں میں. فالصالحات پس حقیقی نیک عورتیں قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حکم ماننے والی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کے حکموں کے بعد اپنے خاندوں کا بھی حکم ماننے والی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی میں سب سے پہلے جو ہے ہر عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر. اتنی فضیلت دی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو. مجھے تو بات کہتے ہی شرم آتی ہے. اس کو کون قبول کرے گا؟ جو خاندانی عورتیں ہیں وہ تو نہیں اس کو قبول کریں گے، وہ تو جو انہوں نے پیچھے سے سبق سیکھا ہے پڑھ کر آئی ہیں وہ تو وہی کریں گی. فرمایا فالصالحات پس حقیقی نیک عورتیں قانتات حکم ماننے والی ہوتی ہیں اللہ کے رسول کا اور خامدوں کا. حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں للغیب پوشیدہ طور پر غیر حاضری میں، خامد کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی، اپنی عزت کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. بما بسبب اس کے جو حافظ اللہ حفاظت کی اس کی اللہ نے. جب اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کو بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے خامد، اس کے بچوں، اس کے مال، اس کے گھر، اس کی عزت، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے. جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کرے. وہ نہیں یہ نہ کہے کہ میں خاندانی ہوں، میں کیوں کروں. واللاتی اور وہ عورتیں تخافون تم ڈرتے ہو نشوزہن جھگڑے جن کے سے فاعظوا پس نصیحت کرو ہنہ ان کو. پہلی بات، پہلی خوراک. دوسری کیا ہے؟ وہجروہن. اگر پہلی خوراک کا اثر نہیں ہوا، واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو پھر ان کو بستروں سے، اپنے بستروں سے دور کر دو. یہ دوسری خوراک. اور تیسری خوراک جب اس کا بھی اثر نہیں ہوا، دوسری خوراک کا اثر بھی نہیں ہوا تو پھر مزاج بیج بستروں کے یعنی اپنے بستروں سے ان کو دور کر دو. آگے وضربوہن. جب یہ دو خوراکیں جو ہے ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اب ان کی تھوڑی سی گوش ماری کر لو، پٹائی کر لو، شاید مانی جائے، ڈاری جائے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ کہنا مان لیں تمہارا ان تینوں خوراکوں سے، ایک سے، دو سے یا تین سے، فَلَا تَبْغُوا پس نہ تلاش کرو علیہن خلاف ان کے سبیلا کوئی اور راستہ. اگر انہوں نے اصلاح کر لی ہے، تین تک خوراکیں جو ہے، تو اب ان کو آگے کچھ نہ کہو. انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، سرکشی چھوڑ دی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی بلند مرتبہ کبیرہ بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم شقاق مخالفت سے بینہما درمیان ان دونوں کی کہ یہ اوپر والوں سے، خاندان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ ان کی آپس میں چپکلس جو ہے، شقاق، نافرمانی، ایک دوسرے کی بغاوت جو ہے، مخالفت جو ہے ایک دوسرے کی، یہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں، اگر اس بات سے ڈرتے ہو تو فَبْعَثُوا چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ پس مقرر کر دو حکماً ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وہ حکماً اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہ اس عورت کے گھر والوں سے.
این یریدا اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کا، یوفق اللہ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ بینہما درمیان ان کے، اگر وہ نیت رکھتے ہیں اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً بہت زیادہ علم رکھنے والا، خبیرہ بہت زیادہ خبردار۔ وعبد اللہ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکوا اور نہ شریک بناؤ بہی ساتھ اس اللہ کے شیئن کسی بھی چیز کو، کائنات کو میں سے کسی چیز کو اس کا شریک حصے دار اس کے برابر نہ بناؤ۔ وبالوالدین ساتھ حقیقی ماں باپ کے احسانہ نیکی کرو، وبذی القربیٰ اور ساتھ خاص قرابت والوں کے خونی رشتہ داروں کے بھی نیکی کرو، والیتامى اور ساتھ حقیقی یتیموں کے نیکی کرو، والمساکین اور ساتھ مسکینوں کے نیکی کرو، والجار ذی القربیٰ اور پڑوسیوں، جار اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو، ذی القربیٰ جو حقیقی قرابت والے ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، والجار اور ساتھ پڑوسیوں کے نیکی کرو، الجنوب جو اجنبی ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، وصاحب بالجنب اور نیکی کرو ساتھ ساتھی، صاحب کے معنی ساتھی، بالجنب پہلو والے کے، جنب کے معنی پہلو، پاسا طرف۔ فرمایا وابن السبیل اور نیکی کرو بیٹے خاص راستے، یعنی بھلائی کے راستے کی، یعنی جو بھلائی کے راستے پر مسافر جا رہا ہے اس کی نیکی، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ وما ملکت ایمانکم جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی اپنے غلاموں لونڈیوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب نہیں محبت کرتا من اس شخص سے کانا جو ہے مختارن اکڑنے والا، فخور فخر کرنے والا۔ الذین اکڑنے والے، فخر کرنے والے وہ لوگ ہیں، یبخلون جب وہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل ساتھ کنجوسی کے، ویکتمون اور چھپا دیتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضل یا اپنے فضل سے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں جی ہمارا کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری حالت خراب ہے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اقرار کرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہم نے واسطے تمام کافروں کے عذاب مہینہ، عذاب ذلیل کرنے والا۔ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں مالهم مال اپنے رعاء دکھانے کے لیے الناس سے لوگوں کے، وَلَا يُؤْمِنُونَ اور نہیں ایمان رکھتے باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ دن آخر کے، یعنی وہ آخر کے جزا سزا کا پر ایمان نہیں رکھتے کہ میں نے عمل کا اس کا بدلہ جو ہے اللہ سے آخر کے دن لینا ہے۔ وَمَن یکن اور جو شخص ہوگا الشیطان و شیطان لہو واسطے اس کے قرین ساتھی، جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا، فساء قرینہ پس برا ہے وہ ساتھی۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا ہے اوپر ان کو کیا ہو گیا ہے، لو آمنوا باللہ اگر وہ ایمان لیتے آتے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وَأَنفَقُوا اور وہ خرچ کرتے مما اس میں سے جو رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ اپنے خرچ کرنے کے موقع پر اللہ پر ایمان رکھتے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے اور آخرت پر ایمان رکھتے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے خرچ کرتے، تو ان کا نقصان کیا تھا، کیا ہو جاتا ان کو، کون سا پہاڑ ان پر آسمان گر پڑتا۔ فرمایا بکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ساتھ ان کے علیمہ علم رکھنے والا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال ذرۃ برابر ایک ذرے کے، مثقال کے معنی برابر، ان تک اگر ہوگی حسنتاً کوئی نیکی، یضاعفہ وہ بڑھائے گا اس نیکی کو، ویؤتی اور دے گا من لدنہ اپنے پاس سے اجر عظیمہ بدلہ بہت بڑا۔ فکیفہ پس کیا حال ہوگا اذا جئنا جب ہم آئیں گے من کل امت ہر امت میں سے بے شہید ساتھ ایک گواہی دینے والے کے، جب ہم ہر امت کے پر گواہی دینے والا اس کا پیغمبر جو ہے اس کو لے کر آئیں گے قیامت کے دن اپنے سامنے، وجینا کا اور لائیں گے ہم آپ کو علی ہؤلاء اوپر ان لوگوں کے شہیدہ گواہ بنا کر۔ فرمایا کہ لوگوں کی مجرمین کی کیا حالت ہوگی جب اس کا پیغمبر ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اللہ کی عدالت میں، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ یوم دن اس دن یود الذین چاہیں گے وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی انہوں نے خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تسوا کاش کے برابر کر دیا جائے بہم ساتھ ان کے الارض زمین کو، جب جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن تو اس دن خواہش کریں گے یا اللہ یہ زمین پھٹ جائے، ہم اس کے اندر داخل ہو جائے اور اوپر سے زمین برابر ہو جائے
اور ہم جو ہے جہنم کی آگ سے جو ہے ہم بچ جائیں۔ فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثہ، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو، جھوٹ نہیں پتہ چلے گا وہاں پر، جھوٹ بول کر کوئی ظلم جو ہے زیادتی جو چھپا نہیں سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔